सूरह राद। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये सूरह अलिफ लाम मीम रा है। ये किताब इलाही की आयतें हैं और तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से जो कुछ तुम पर नाजिल किया गया है वो सरासर हक है, मगर तुम्हारी कौम के अक्सर लोग मान नहीं रहे। अल्लाह ही है जिसने आसमानों को ऐसे सतूनों के बगैर ऊंचा बना खड़ा किया है जो तुमको नज़र आते हों। फिर वो अपने अर्श पर मुतमक्कन हुआ और उसने सूरज और चाँद को एक कानून का पाबंद बनाया। उनमें से हर एक अपने मुकर्रर वक्त के लिए गर्दिश कर रहा है। वही निज़ाम आलम की तदबीर फरमाता है। वो अपनी उन निशानियों की वजाहत करता है इसलिए कि तुम अपने परवरदिगार की मुलाकात का यकीन करो। और वही है जिसने ज़मीन को बिछाया और उसमें पहाड़ों के खूंटे गाढ़े और नदियाँ बहा दीं और उसमें हर तरह के फलों के जोड़े पैदा किए। वो रात को चादर की तरह दिन पर उड़ा देता है। यकीनन इन चीज़ों में उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। और ज़मीन में पास पास के कते हैं, अंगूरों के बाग हैं, खेती है, खजूर के दरख्त हैं जिनमें जुड़वां भी हैं और कुछ अकहरे भी। सब एक ही पानी से सैराब किए जाते हैं, लेकिन उनके फलों में हम एक को दूसरे पर बरतरी दे देते हैं। यकीनन इन चीज़ों में उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अक्ल से काम लें। अब अगर ताज्जुब करो तो ताज्जुब के काबिल तो उनकी ये बात है कि जब हम मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे। यही लोग हैं जिन्होंने अपने रब का इनकार कर दिया है। यही हैं जिनकी गर्दनों में तौक पड़े हुए हैं। यही दोज़ख के लोग हैं, ये उसमें हमेशा रहेंगे। ये भलाई से पहले तुमसे बुराई के लिए जल्दी मचा रहे हैं। दरा हालांकि इस रवैये पर इबरतनाक अजाब की मिसालें इनसे पहले गुजर चुकी हैं। हकीकत यह है कि तेरा परवरदिगार लोगों की ज़्यादतों के बावजूद उनसे दरगुजर फरमाने वाला है। और उसके साथ ये भी हकीकत है कि तेरा परवरदिगार सख्त सज़ा देने वाला है। ये मुनकरीन कहते हैं कि उस शख्स पर उसके परवरदिगार की तरफ से अजाब की कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई। उन्हें बताओ कि ये तुम्हारा काम नहीं है, इसलिए कि तुम तो सिर्फ खबरदार करने के लिए हो और हर कौम के लिए इस तरह के एक राह बताने वाला आता रहा है। उन पर अजाब के लिए कोई निशानी कब ज़ाहिर होगी, इसे अल्लाह जानता है। जिस तरह हर मादा के हमल को अल्लाह जानता है और जो कुछ रहमों में घटता और बढ़ता है उसको भी जानता है। हर चीज़ उसके यहाँ एक अंदाजे के मुताबिक है। वो गायब व हाजिर का जानने वाला है, सबसे बड़ा है, सबसे बरतर है। उसके इल्म में यकसा है जो तुम में से चुपके से बात करें और जो पुकार कर करें और जो रात की तारीकी में छुपे हुए हों और जो दिन में चल रहे हों। उनके आगे और पीछे से उन पर अम्रे इलाही के मुवक्किल लगे रहते हैं जो उनकी निगरानी करते हैं। ये जल्दी न मचाएं, अल्लाह किसी कौम के साथ अपना मामला उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने रवैये में तब्दीली ना कर ले। और जब अल्लाह किसी कौम की शामत लाने का इरादा कर लेता है तो वो किसी के टाले नहीं टलती और ना अल्लाह के मुकाबिल में उनका कोई मददगार हो सकता है। वही है जो तुम्हें बिजली दिखाता है जिससे खौफ भी पैदा होता है और उम्मीद भी। और वही पानी से लदी हुई बदलियां उठाता है। उनकी गरज उनकी पाकी बयान करती है। उसकी हमद के साथ साथ
اس کے ڈر سے، اور فرشتے بھی اسی طرح اس کے ڈر سے اس کی حمد کے ساتھ ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں بسا اوقات عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جب وہ خدا کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑی زبردست قوت والا ہے۔ اسی کو پکارنا برحق ہے۔ اس کے سوا یہ جن کو پکارتے ہیں وہ اس سے زیادہ ان کی داد رسی نہیں کر سکتے کہ کوئی اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف بڑھائے کہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، درا حالانکہ وہ کسی طرح اس کے منہ تک پہنچنے والا نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ان منکروں کی فریاد محض صدا بصحرا ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے سب توہن و کرہن خدا ہی کو سجدہ کر رہے ہیں، اور صبح و شام اسی کے سائے بھی۔ ان سے پوچھو زمین اور آسمان کا مالک کون ہے؟ کہہ دو اللہ۔ ان سے پوچھو کیا پھر بھی تم نے اس کے سوا ایسے کارساز بنا رکھے ہیں جو خود اپنی ذات کے لیے بھی نہ کسی نفع پر کوئی اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی ضرر پر؟ ان سے پوچھو کیا نابینا اور آنکھوں والے دونوں یکساں ہو جائیں گے، یا اندھیرے اور روشنی دونوں برابر ہوں گے؟ یا پھر انہوں نے خدا کے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے اسی طرح پیدا کیا ہے جس طرح خدا نے پیدا کیا ہے، سو ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے۔ انہیں بتا دو کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے، اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ اس نے آسمان سے پانی برسایا تو وادیاں اپنے اپنے ظرف کے مطابق بہہ نکلیں، اور سیلاب نے ابھرتے جھاگ کو اٹھا لیا۔ اور اسی طرح کا جھاگ ان چیزوں کے اندر سے بھی ابھرتا ہے جنہیں زیور یا اسی قسم کا دوسرا ساز و سامان بنانے کے لیے آگ سے پگھلاتے ہیں۔ اللہ اسی طرح حق اور باطل کو ٹکراتا ہے۔ سو جھاگ تو رائیگاں جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ اسی طرح کی مثالیں بیان کرتا ہے جن سے تم اس حقیقت کو بھی سمجھ سکتے ہو کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو لبیک کہا ان کے لیے اچھا انجام ہے، اور جنہوں نے اس کی دعوت قبول نہیں کی ان کا حال یہ ہوگا کہ انہیں اگر وہ سب کچھ حاصل ہو جائے جو زمین میں ہے اور اسی کے برابر اور بھی، تو سب اپنی رہائی کے لیے دے ڈالے۔ یہی لوگ ہیں جن کا حساب برا اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سو کیا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص کے مانند ہو جائے گا جو نابینا ہے؟ یہ ایک یاد دہانی ہے، اور یاد دہانی تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے اس پیمان کو توڑتے نہیں، اور جو اس چیز کو جوڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے اور برے حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور جو اپنے رب کی رضا طلبی میں ثابت قدم رہے اور نماز کا اہتمام کیا، اور جو کچھ میں نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کیا، اور جو برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ اگلے گھر کا انجام انہی کے لیے ہے، ابد کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے اس کے اہل بنیں گے۔ فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم لوگوں پر سلامتی ہو، اس لیے کہ تم ثابت قدم رہے، سو کیا ہی خوب ہے یہ اگلے گھر کا اچھا انجام۔
اس کے برخلاف جو اللہ کے عہد کو اس کے باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور اس طرح زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور جن کے لیے اس کا گھر نہایت برا انجام بھی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی عطا فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے اور اس دنیا کی زندگی پر ریجھے ہوتے ہیں، حالانکہ دنیا کی یہ زندگی آخرت میں محض ایک متاع حقیر ہی نکلے گی۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ اس کے پروردگار کی طرف سے اس شخص پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ ان سے کہہ دو، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے اور اپنا راستہ انہی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوں، جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کی اس یاد دہانی سے مطمئن ہوتے ہیں۔ سنو، اللہ کی اس یاد دہانی ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے خوشخبری ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ ہم نے اسی طرح اے پیغمبر ایسی کسی نشانی کے بغیر ہی تم کو ایک ایسی قوم میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، اس لیے کہ تم انہیں وہ پیغام سنا دو جو ہم نے تم پر وحی کیا ہے، ہرچند وہ خدائے رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہی میرا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور جانتا ہوں کہ ایک دن اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا قرآن بھی ہوتا جس سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین ٹکڑے ہو جاتی یا اس سے مردے بولنے لگتے تو کیا یہ ایمان لے آتے؟ نہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ انہیں نشانیاں دکھاؤ، بلکہ تمہارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا ایمان والے یہ جان کر بھی ان سے مایوس نہیں ہونے کے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ ان منکروں پر برابر کوئی نہ کوئی آفت ان کے اعمال کی پاداش میں آتی رہے گی یا ان کی بستی کے قریب کہیں نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہوا۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے انکار کرنے والوں کو ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑا تو دیکھو کہ کیسی تھی میری سزا۔ پھر کیا وہ ذات جو ہر جان سے اس کے عمل پر محاسبہ کرنے والی ہے اور جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے یکساں ہیں؟ اور انہوں نے اسی بنا پر اللہ کے شریک بنا لیے ہیں۔ ان سے کہو ان کے نام تو بتاؤ، کیا تم خدا کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس سے وہ خود اپنی زمین میں بے خبر ہے، یا پھر اوپری باتیں کر رہے ہو؟ نہیں، بلکہ ان منکروں کے لیے ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا ہے اور یہ راہ حق سے روک دیے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جنہیں اللہ اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے انہیں کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں سخت ہے، اور انہیں کوئی اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ اس کے برخلاف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی تصویر یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی اور اس کا سایہ لازوال ہوگا۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، اور منکروں کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اور ہم نے جن کو کتاب عطا کی وہ اس چیز سے خوش ہیں
جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور تمہارے منکرین کے گروہوں میں ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض چیزوں کو نہیں مانتے۔ تم ان کو صاف کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خدا ہی کی بندگی کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں۔ میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ ہم نے یہ کتاب اسی لیے ایک فرمان کی حیثیت سے عربی میں اتاری ہے۔ اب اگر تم اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے تو اللہ کے مقابل میں نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا نہ بچانے والا۔ انہیں اعتراض ہے کہ تم کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتے اور دنیوی علائق کیوں رکھتے ہو؟ ہم نے اے پیغمبر تم سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے، اور چونکہ انسان ہی تھے اس لیے ان کو بیویاں بھی دی تھیں اور اولاد بھی، اور کسی رسول کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ اذن الہی کے بغیر کوئی نشانی لا دکھائے۔ ہر چیز کے لیے ایک وقت ہے اور ہر وقت کے لیے ایک نوشتہ۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے اس میں سے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اس نوشتے کی اصل اسی کے پاس ہے۔ ہم جو وعید انہیں سنا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم تمہیں دکھائیں یا تم کو وفات دیں اور اس کے بعد ان سے نپٹیں، بہرکیف تمہاری ذمہ داری صرف پہنچانا ہے اور ان کا حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سرزمین کو ہم اس کے کناروں سے کم کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اللہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو ہٹانے والا نہیں ہے، اور وہ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ جو ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی چالیں چلی تھیں، مگر چالیں سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ ہر ایک جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور یہ منکرین بھی عنقریب جان لیں گے کہ اگلے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ یہ سب سننے کے بعد بھی تمہارے منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور ان لوگوں کی گواہی جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔